अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से अमरीकी जंग जारी है। अब अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे को हतमी तौर पर अप्रैल में ख़त्म होना है। उस मुआहिदे के तहत अमरीकी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला करना है। लेकिन जैसे ही अमरीकी इंतखाबात हुए हैं और इन इंतखाबात के रिज़ल्ट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से कामयाब हो रहे हैं, जो बाइडन जीत रहे हैं, तब से अफ़गानिस्तान की सियासी पॉलिसी में भी तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत, अशरफ गनी की हुकूमत खुशियां मना रही है और उनकी जानिब से जो तालिबान के मातहत इलाके हैं, 79 शहरी आबादी है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तालिबान ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुतअद्दिद सूबों के अंदर काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में 22 के करीब शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान ने कहा कि इन हमलों का बदला लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, आज इतला सामने आ रही है कि सूबा कुंदूज के अंदर तालिबान ने एक फ़ौजी अड्डा भी काबुल हुकूमत का उड़ा दिया है, जिसमें 45 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं। मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। तालिबान ज़राए इब्लाग दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों से आज 25 अहलकार तालिबान की सफ़ों में शामिल हुए हैं, तालिबान के सामने हथियार डाल चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था, जिसमें 13 मुश्तबा पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया गया था कि शायद उन्होंने जानबूझकर यह हमला करवाया है, सिक्योरिटी में गफलत बरती है। अमरुल्लाह साले जो नायब सदर हैं अफगानिस्तान के, उनके हुक्म पर इन पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया गया है। जबकि तालिबान की जानिब से कहा गया था कि दाइश की सरपरस्ती काबुल हुकूमत कर रही है और अमरुल्लाह साले ने इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया था। लेकिन अब तालिबान की बात वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत खुद इन हमलों के अंदर मुलव्वस है, तभी पुलिस एहलकारों को रिहा किया गया है। जबकि नाज़रीन काम, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में ताअत्तुल है और अब यह ताअत्तुल एक तरह से डेडलॉक या फिर मुज़ाकरात के ख़त्म होने की सूरत में निकल सकता है और ज़ल्म खलीलज़ाद को भी हटाया जा सकता है। और अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, उसकी आड़ लेकर, नए इंतखाबात की आड़ लेकर काबुल की मुज़ाकराती टीम तालिबान से किए गए मुआहिदों से दस्तबरदार हो सकती है। लेकिन तालिबान वार्निंग दे चुके हैं अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने मुआहिदों को तोड़ा और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर इसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। यानी आने वाले दिनों में जो बाइडन की जीत के बाद अगर अमरीकी सियासत तब्दील होती है, पॉलिसी तब्दील होती है अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो इसका अंजाम अमेरिका के लिए इंतहाई भयानक होगा, बुरा होगा। पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए अमेरिका को, नई हुकूमत को और इसी तरह से दुनिया के दीगर ममालिक को ताउन जारी रखना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इल्ज़ामात के हवाले से है। नाज़रीन, भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान से भारत पर दहशत गर्दी हो रही है। भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक ऐसी सुरंग भी पकड़ी गई है, टनल पकड़ी गई है, जो पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए से मुजाहिदीन की आमद और रफ्त और असलहे की तरसील का सबब थी। इसे तबाह कर दिया गया है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान ड्रोन तैयारों के ज़रिए से कश्मीरी मुजाहिदीन को असलहा फराहम कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि भारत कश्मीर के अंदर जो ज़ालिमाना इक़दामात कर रहा है, उनके रद्द अमल में अगर कोई कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स भारत की फ़ौज पर हमला करता है तो ये उसका हक है। पाकिस्तान कश्मीरियों के ताउन को जारी रखेगा, कश्मीरियों के साथ हिमायत जारी रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत के 2 जासूस कैदी सज़ा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिए गए हैं और कुलभूषण यादव दहशत गर्द का जो मामला है उसको फांसी की जो सज़ा सुनाई गई है उस पर जल्द अमल दरामद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुलभूषण का केस इस वक्त ज़ेर समाअत भी है और भारत इस हवाले से इंतहाई परेशान है कि अगर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने फांसी दे दी तो इससे भारत की मौत वाक़ हो जाएगी। जबकि नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से म्यांमार को एक बड़ा बाहरी जहाज़ दिया गया है, जिस पर चाइना ने वार्निंग दी है और म्यांमार के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन ने कहा कि उनकी नज़रें हैं। इसी
طرح سے نیپال کے دورے پر آئے بھارتی آرمی چیف کی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے اندر بھرپور تعاون کا یقین دلایا گیا ہے۔ اس پر بھی چائنا نے وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ خطے کے ممالک کو بھارت اپنے ساتھ ملا کر بدامنی کو ہوا نہیں دے سکتا ہے۔ جبکہ آج کام لداخ کے اندر بھارتی فوج کے خلاف چینی فوج کے حملے بڑھ رہے ہیں، بھارتی علاقوں پر قبضہ بھی جاری ہے اور اس وقت اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ لداخ کے متعدد سیکٹرز میں بڑے پیمانے پر بھارتی چیک پوسٹوں پر چائنا نے قبضہ کر لیا ہے اور بھارت کی مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کے حملے بھی بڑھ رہے ہیں اور چین کے رابطے بھی علیحدگی پسندوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ چائنا کی نظریں بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں پر قبضہ کرنے کی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 15 مہینوں کے بعد جب سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا، مخصوص حیثیت کشمیر کی ختم کی گئی، اس کے بعد پہلی سیاسی سرگرمی 28 نومبر سے شروع ہو رہی ہے۔ جو علاقائی انتخابات ہیں وہ 28 نومبر سے 19 دسمبر کے دوران 8 مرحلوں میں ہوں گے۔ کشمیر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھارت کی اس سیاسی سرگرمی کو، ایکٹیویٹی کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی مودی دہشت گرد حکومت جب تک کالے قوانین کو واپس نہیں لیتی ہے، جب تک کالے قوانین کو ختم کر کے پرانے قوانین میں کشمیریوں کی شناخت کو بحال نہیں کیا جاتا ہے اور کشمیر کے اندر جو زمینی قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہندوؤں کو بسانے کا جو سلسلہ ہے اسے رکوایا نہیں جاتا، تب تک مودی دہشت گرد کے بنائے ہوئے سیاسی سیٹ اپ میں وہ کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بھارتی پولیس اہلکار کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اسے نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کر دیا گیا تھا۔ جبکہ آج سرچ آپریشن کے نام پر مختلف علاقوں میں 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کا سلسلہ جلد رکنے والا ہے اور پاکستان کی فوج کشمیر کی حمایت جاری رکھے گی، کشمیری مسلمانوں کی مدد کی جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دورے پر آئے بوسنیا کے صدر نے پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ جبکہ یورپی ممالک کے نمائندے نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی وائلیشن کرنا کشمیر میں بند کر دے۔ دنیا بھر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی بیانیے کو مسترد کیا جا چکا ہے اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جو کشمیریوں کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے نتیجہ نکلنے کے مترادف ہے اور جلد کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و جبر سے آزادی نصیب ہوگی۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت سے ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کل اٹلی کے وزیر اعظم سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے بات چیت کرنے والے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کے ساتھ مشترکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کریں گے اور ساتھ ساتھ اٹلی سے جدید نوعیت کے عسکری معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں فرانس سے بھارت نے 26 رافیل طیاروں کا سودا کیا تھا، جس میں سے 8 رافیل طیارے پہنچ چکے ہیں اور بھارت دیگر یورپی ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح کے عسکری نوعیت کے معاہدے کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ ناظرین کام سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ریاست کرناٹک ہے جو اپنے فاؤنڈیشن ڈے پر علیحدہ جھنڈے نہ لہرانے پر شدید مودی حکومت کے خلاف مشتعل ہے اور ریاست کرناٹک کے اندر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ بھارت کی مختلف ریاستوں کے اپنے جھنڈے ہیں، ان کو مرکزی حکومت کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کرناٹک کے اندر بڑے پیمانے پر بی جے پی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مختلف ریاستوں جن میں ہریانہ، پنجاب اور یو پی اور دیگر بڑی ریاستیں شامل ہیں، وہاں پر کسانوں کی تحریکیں جاری ہیں۔ بڑے پیمانے پر روڈز کو، سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے، ریلوے کی لائنوں پر بھی مظاہرین کھڑے ہوئے ہیں اور مودی کی جانب سے بنائے ہوئے کسانوں کے خلاف قوانین کو مسترد کیا گیا ہے اور بڑے بڑے کانگریس کے لیڈر بھی، سیاسی رہنما بھی اس تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ جبکہ بی جے پی حکومت نے کہا ہے کہ کانگریس سے کسانوں کی حمایت کر کے بھارت کے اندر اشتعال انگیزی کو بڑھا رہی ہے، بھارت کے اندر امن و امان کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی دہشت گرد حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف ریاستوں سے مسلمانوں پر تشدد کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس سے، ترکی اور آذربائیجان سے ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق فرانس کے خلاف بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد فرانس کے ایک سیاست
سیاستدان نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جتنے بنگلہ دیشی تارکین وطن فرانس کے اندر رہتے ہیں ان پر پابندیاں لگائی جائیں، انہیں فرانس سے ڈی پورٹ کر دیا جائے۔ اس پر بنگلہ دیش کی حکومت نے شدید احتجاج کیے ہے، فرانس کے ساتھ ہے، اور کہا ہے کہ یہ اشتعال انگیز بیان ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ دنیا بھر کے اندر فرانس کے اندر ہونے والے گستاخانہ واقعات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام مسلمانوں کے احتجاج کا مثبت جو نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ڈنمارک کا ایک اخبار ہے جس نے سب سے پہلے 2005 کے اندر گستاخی کی تھی اور گستاخانہ کارٹون شائع کیے تھے، جس کے بعد چارلی ایبڈو اور دیگر یورپی ممالک کے اخبارات نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھی۔ ڈنمارک کے اخبار نے ہمیشہ کے لیے معافی مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ وہ گستاخانہ کارٹون شائع نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو معطل کر دیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے، جس پر آذربائیجان کی حکومت نے ٹویٹر پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ جبکہ آذربائیجان کی فوجوں کا دعویٰ ہے کہ آج متعدد کارروائیوں کے اندر کئی مقبوضہ علاقے آزاد کروائے گئے ہیں اور آرمینیا کی عیسائی فوجوں کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، مزید ڈرون طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے داماد ہیں، ان کی جانب سے ڈرون ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک ترکی کا نیا ڈرون طیارہ ہے جس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، جس کا نام اکنجی ہے، اور اس کامیاب تجربے کے اندر اس ڈرون ٹیکنالوجی نے اپنے اہداف کو عبور کیا ہے اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے مبارکباد دی ہے اپنے سائنسدانوں کو اور فوج کے حکام کو، اور کہا ہے کہ ترکی جدید ٹیکنالوجی میں دنیا میں خود کفیل بھی ہوگا اور 2023 تک ترکی دنیا کی ڈرون طیاروں میں دنیا کا نمبر 1 ملک بھی بن جائے گا۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات اور ایران سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اسرائیل کا مشہور اخبار ہے اسرائیل ٹوڈے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ پہلی مرتبہ عرب ریاستوں کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ایران بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق عالمی ڈیجیٹل کانفرنس ہوئی ہے، اس میں اسرائیلی وزیر نے بھی شرکت کی اور ایرانی ڈپٹی وزیر برائے مواصلات نے بھی شرکت کی ہے، اور پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے جو وزراء تھے وہ آمنے سامنے ایک ہی پلیٹ فارم پر شریک ہوئے ہیں، اور اسرائیلی وزیر کے خطاب کے دوران ایرانی وزیر نے، ڈپٹی وزیر نے جو مواصلات کے وزیر تھے، انہوں نے وہ اس میٹنگ سے آؤٹ نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ اس میٹنگ میں شریک رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیلی وزیر کی گفتگو بھی سنی ہے، جس کے بعد اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عرب ریاستوں کے بعد اسرائیل کے ساتھ اب ایران بھی تعلقات معمول پر لا رہا ہے اور ایران بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور کچھ ماہرین کا خیال تو یہ بھی ہے کہ بیک ڈور ان کے رابطے ہیں اور اچھے تعلقات ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ایران سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جدید میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے اور اس سے دشمنوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ ایران کی دفاعی ٹیکنالوجی کو نہ للکارا جائے، جبکہ ایران کے جنگی جہازوں کے ذریعے سے جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں ان میں جدید بموں کے تجربات بھی کیے گئے ہیں، جس پر دنیا نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودی ٹرمپ کی ہار کی وجہ سے انتہائی غمزدہ ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ٹرمپ جیت کر یہودیوں کے منصوبوں کو مکمل کریں گے، لیکن ٹرمپ ہار گئے ہیں۔ اسرائیل کے اندر یہودیوں نے ٹرمپ کی جیت کے لیے دعائیں بھی کی تھیں، عبادتیں بھی کی تھیں، اور اب ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 30% یہودیوں نے، محض 30% یہودیوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں، جس کے بعد ٹرمپ ہار گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر سرمایہ بھی خرچ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی اخبار ہیریٹس کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو بھی چند مہینوں کے مہمان ہیں، وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے اور ٹرمپ بھی جا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو بائیڈن بھی تعلقات اچھے رکھیں گے اور اسرائیل کے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں جو اسرائیل کے یہودیوں کے منصوبے ہیں وہ آگے بڑھیں گے، گریٹر اسرائیل بنے گا، عرب ریاستوں سے تعلقات بھی ہوتے رہیں گے اور فلسطینی علاقوں پر یہودیوں کا قبضہ بھی ہوتا رہے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 2000 سے لے کر اب تک 46 فلسطینی صحافیوں کو اسرائیل کی فوج شہید کر چکی ہے اور درجنوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ آج بھی مغربی علاقوں سے جو فلسطینی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو بھی تباہ کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کی جانب سے غزہ کے ساتھ منسلک اور ملحقہ رفح کراسنگ بارڈر کو کھول دیا گیا ہے تاکہ غزہ کے مکینوں کو مصر علاج کے لیے آمد و رفت میں کوئی مشکل نہ ہو۔ حماس کے ساتھ مصر کے لوگوں کے رابطے جاری ہیں اور معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، لیبیا اور ایران سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر اس وقت جنگ بندی تو ہو چکی ہے لیکن باغی ہفتہ جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے جو تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ترک فوجیں لیبیا کی منتخب حکومت کی مدد کے لیے لیبیا کے اندر موجود رہیں گی، باوجود اس کے کہ ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ لیبیا کی عوام کا ساتھ دیا جاتا رہے گا، جبکہ لیبیا کی جانب سے قبائلی جو عمائدین ہیں ان کا ایک وفد ترکی کے دورے پر بھی آیا ہے اور ترکی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا گیا ہے اور ترکی کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام لیبیا کے جو وزیر داخلہ ہیں منتخب حکومت کے، انہوں نے مصر کا دورہ کیا ہے، مصر کے حکام سے ملاقاتیں کر کے سرحدی معاملات پر گفتگو ہوئی ہے اور مصر جو پڑوسی ملک ہے لیبیا کا، ان دونوں نے مشترکہ طور پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ کو ختم کرنا چاہیے اور جو لیبیا کی منتخب حکومت ہے وہ بھی معاہدوں کی پاسداری کرے گی اور مصر بھی معاہدے کی پاسداری کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی کرنسی امریکی پابندیوں کے بعد ڈی ویلیو ہو چکی ہے اور ایران کے عہدیداروں کو امید ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران سے پابندیاں ختم ہوں گی اور ایران کی کرنسی دوبارہ سے ویلیو ایبل ہو جائے گی اور اس سے پھر ایرانی عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر الیکشن کے نتائج کا سلسلہ شروع ہے۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو بائیڈن ٹرمپ سے جیت چکے ہیں اور ٹرمپ یہ الیکشن ہار چکے ہیں، لیکن ٹرمپ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ عدالت میں بھی ٹرمپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن آج امریکہ کی مختلف ریاستوں سے جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں جس میں متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد مظاہرین گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ جس طرح سے اسرائیل کے اندر گزشتہ 4 ماہ سے مظاہرے جاری ہیں، اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی مظاہروں کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام کی طاقت کے ذریعے سے جو دھاندلی والی حکومت ہے اس کو بھی وہ گرائیں گے۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ پیرس سے کلائمیٹ ایگریمنٹ سے امریکہ جو نکلا ہے اس میں دوبارہ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ حکومت میں آ کر دوبارہ شامل ہو جائیں گے اور دنیا بھر کے اندر جو کلائمیٹ کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے امریکہ اپنا تعاون کرتا رہے گا۔ جبکہ آج کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آسٹریلیا کے ایک شہری نے جو بائیڈن کی جیت کے لیے $17 ملین سے زائد کی رقم بھی خرچ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ساؤتھ کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ ایک شہری شمالی کوریا کا ساؤتھ کوریا نے پکڑا تھا۔ شمالی کوریا نے مطالبہ کیا ہے کہ ساؤتھ کوریا اس سے شمالی کورین شہری کو واپس کرے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو ساؤتھ کوریا کی فوج ہے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یورپی ممالک کی برطانیہ کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بریکزٹ ڈیل پر یورپی ممالک اور برطانیہ میں لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے اور ابھی تک بریکزٹ ڈیل پر کوئی فیصلہ کن معاہدہ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر برطانیہ کی اور یورپی ممالک کی کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ تذبذب کا شکار ہیں اور سالانہ کئی ارب ڈالر کا ان کمپنیوں کو نقصان بھی ہو چکا ہے۔ لیکن برطانیہ نے کہا ہے کہ بریکزٹ ڈیل پر یورپ بدماشی کر رہا ہے، اب برطانیہ تنے تنہا فیصلہ کرے گا اور اپنے عوام کے لیے جو یورپ سے علیحدہ ہونے ہیں وہ علیحدہ بھی ہو جائے گا اور مختلف ملکوں سے تجارتی تعلقات بھی قائم کرے گا۔ جبکہ آج کام قطر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی نے پہلی مرتبہ قطر کے اندر جو شورا ہے پارلیمنٹ ہے اس کے انتخابات کا اعلان کروایا ہے اور 30 جو اراکین ہیں ان کو ووٹنگ کے ذریعے سے پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا جائے گا اور باقی 15 اراکین کو تمیم حمد ثانی جو بادشاہ ہیں وہ اپنی مرضی سے منتخب کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جرمنی اور دیگر ملکوں کی جانب سے اس فیصلے کو سراہا گیا ہے۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔